बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुरतब किए गए खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, कश्मीर में मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज की जारियत जारी है और भारतीय फ़ौज की जारियत का एक खौफनाक पहलू ये भी है कि वो नहत्ते कश्मीरियों को मौत के घाट उतार देते हैं और शहीद होने वाले के लवाहिकीन को इतला भी नहीं दी जाती है। शहीद होने वालों को बग़ैर कफन के और गुस्ल के मास ग्रेव्स यानी इज्तिमाई कब्रों में दफना दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने इसी पहलू पर बात करनी है। जम्मू कश्मीर के शुमाल में 55 गाँव में ये इंकशाफ हुआ है कि 2943 जो लाशें हैं वो एक ही इज्तिमाई कब्र में दफनाई गई हैं, जिनमें से 80% ऐसी लाशें हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं कैट अतीकुर रसूल साहब, ये माहिर कानून हैं, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, सीनियर रहनुमा हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात निकाले हैं। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आपको स्टैटिस्टिक्स भी देंगे कि कितने अभी तक कश्मीरी जो हैं वो लापता हैं और कितनों की लाशों की जो शनाख्त है वो हो गई है। सबसे पहले हम माहिर कानून अतीक साहब की जानिब बढ़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है और अभी तक इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस पर कितनी बात जो है वो हो चुकी है और कितना आउटकम जो है वो निकल चुका है। अतीक साहब, एक तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मामला बहुत संगीन है कि प्यारे जो हैं वो घर वापस नहीं लौटते हैं। इंतज़ार में माँओं बहनों की और बीवियों की जो आंखें हैं वो सूख जाती हैं, रो रो के आंसू जो हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि आने वाले ने वापस आना है या नहीं आना है। मसला क्या है, मुआशरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में ही शेयर कर दिया कि ये जो मैस ग्रेव्स हैं ये डिसअपीयर्ड पर्सनस की हैं। ये कश्मीरी निहत्ते जो लोग हैं उनको फोर्सिबली उनको गायब किया गया, फिर उनको शहीद करके इज्तिमाई कब्रें जो है वो बना दी गई। इस पर यूरोपियन यूनियन की 2008 में एक रेजोल्यूशन भी आई थी कि इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका ज़िक्र ज़रूर किया है कि कश्मीर के अंदर जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो इंडिया की अफवाज हैं और जो उनकी फोर्सेस हैं, वो जो आम निहत्ते लोग हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उन सबको वो किसी को भी जो है वो स्पेयर नहीं कर रहे। उनको वो फोर्सिबली अरेस्ट करते हैं, डिटेंशन में रखते हैं, फिर उनको शहीद करके उनकी इज्तिमाई कब्रें बना देते हैं। लेकिन आज तक जो है वो इस पर ये ज़िक्र तो ज़रूर हमने देखा है कि इवन जो इंडिया के अंदर कुछ कमज़ोर सी आवाज़ें हैं ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिका, कश्मीर के अंदर भी जो आवाज़ें हैं वो भी इंसानी हकूक़ के हवाले से ये सामने तो ला रही हैं कि वहाँ पर इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन जो उसका अगला हल है, जो इसकी वजह बनने वाले लोग हैं जो शहीद कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनका ट्रायल किया जाए और उनको सज़ाएं दी जाएँ, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब ये इंडिया के अंदर तो शायद पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इस पर हमें साइलेंट नज़र आ रही है। एक दो रेजोल्यूशंस आई यूरोपियन यूनियन के भी, दीगर जो इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाले इदारे हैं या जो दीगर प्राइवेट एसोसिएशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट्स हैं, कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनकी भी रिपोर्ट है। इंडिया के अंदर भी कुछ जो कमज़ोर सी आवाज़ें हैं वो सामने तो आई, लेकिन उसके बाद होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने इन्हें शहीद किया है उनको पकड़ा जाता, उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाता, उन पर मुकदमा जो है वो बना के अल्टीमेटली उनको सज़ा दी जाती। ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। और ऐसी सूरत में जो कश्मीरी हैं वो तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो कश्मीरियों की आवाज़ को तवाना करने वाले दीगर लोग थे, चाहे वो इंडिया के अंदर जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं वो हो या चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, उनकी तरफ से हमें सिवाय पाकिस्तान की और बड़ी कोई आवाज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, इस वक्त डॉक्टर फ़ारा नाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। फ़ारा साहिबा, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अभी अतीक साहब जो फरमा रहे थे कि कमज़ोर सी आवाज़ें उठती हैं, ये क्या आवाज़ें उठना कमज़ोरी की निशानी होगी या फिर आवाज़ को बुलंद करते रहना ही बहादुरी है? और बैनुल-अक़वामी सतह पर आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा जैसा एक बहुत बड़ा इदारा है और दीगर ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो कहाँ कहाँ कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? लिए सबसे अहम बात
جو آپ لوگ ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت کمزور سی آوازیں اٹھتی ہے. تو انفارچونیٹلی وہ کمزور آوازیں ہمیں یو این کے پلیٹ فارم سے بھی سنائی دیتی ہے, اور وہ آوازیں جس کو ایک کہتے ہیں ایک بہت زوراور قسم کا ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا, اس ظلم و جبر کو کسی نے اس لحاظ سے اور اس نوعیت کے لحاظ سے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا آج تک, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور ایک اور مسئلہ جو ہمیں شاید اس پہ نظر ڈالنا چاہیے وہ یہ کہ کشمیر کا مسئلہ تو یونائٹڈ نیشن میں بھی پینڈنگ ہے. اس کے باوجود بھی اس ادارے نے کبھی بھی ان کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے, جو ان کا بیسک رائٹ ٹو لائف ہونا چاہیے, وہ بھی ان کو نہیں دے پا رہے ہیں. تو کسی نے کوئی آوازیں نہیں اٹھائی ہے اس فورم پہ, اور کشمیریوں کے لیے ان کی جو حق رائے ہے اس کے استعمال کی بھی اجازت ان کو نہیں دی جا رہی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ کون ہو سکتا ہے, کہاں ان کے لیے مطلب کون سے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو, کون سے آرگنائزیشن ہے وہ اکٹھے ہو تاکہ کشمیریوں کو ان کا جائز حق مل سکے. دس از اسٹل لائک اے ویری ڈیبیٹیبل کویسچن فار آل آف اس ٹو اسیس اینڈ اینالائز. لیکن کشمیریوں کے جو ابھی آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, دس از آل اباؤٹ کہ ان کو بیسک رائٹس تو ان کو ملنی چاہیے, ان کی آواز کو بلند کرنا چاہیے. لیکن آواز تب بھی بلند ہوگی جب وہاں پہ میڈیا کی آزادی ہوگی, جہاں پہ جرنلسٹ آزاد ہوگا اور وہ بتائے گا کہ کشمیری کے ساتھ کیا ہو پا رہا ہے. unless and until we don't know what is happening to an ordinary Kashmiri over there, کوئی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر آج ہم غزہ میں سیز فائر کی بات سن رہے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی جو تھا اس کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. یس آئی اگری ٹو اے ویری ایکسٹینٹ کہ ہاں وہاں پہ بھی جرنلزم کو روکا گیا تھا, ویری ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس کیے گئے تھے, لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی وجہ سے وہاں سے کچھ تصاویر, کچھ انفارمیشن, کچھ چیزیں شیئر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے دنیا چپ نہیں کر پا رہی تھی. دیٹ واز این الٹیمیٹ آبجیکٹو کہ ان کی آواز کو سنا جائے, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دنیا کو دکھایا جائے. لیکن کشمیر میں آج کیا ہو رہا ہے, ماس گریوز کی بات کر رہے ہیں. Who is talking about it? Who is talking about the families of all those missing people جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان گریوز میں ان کے اپنے جو پیارے ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے یا کون ہے اندر. Nobody knows about it. تو اس طریقے کی چیزیں جب تک ہمیں سوشل میڈیا, انٹرنیٹ پلیٹ فارمز اور یہ سہولتیں میسر نہیں ہوگی, nobody is going to talk about the Kashmiri life اور ان کی سفرنگز کے بارے میں بات کی جائے گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کی جانب ہم بڑھیں گے. بھارت سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے, انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے, صحافت کی بات کرتا ہے, لیکن اپنے اس سٹانس کے اوپر, اپنے اس بات کے اوپر وہ کشمیر کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور کشمیریوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے. کیا وہاں پہ بھی صحافت آزاد ہے؟ کیا وہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے؟ کیا وہاں پر بھی آزادی اظہار رائے کا بول بالا ہے؟ دیکھیں, انڈیا کو ہمیں اگر دیکھنا پڑے گا جو ان کے دعوے ہیں, ایک تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سیکولر ملک ہے, دوسرا ان کا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ملک ہے, تیسرا ان کا ہے کہ ہمارے پاس جمہوریت ہے, ریپبلک ملک ہے. پھر اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, پھر مقبوضہ کشمیر کی طرف ہم نظر دوڑائیں گے تو وہاں پہ بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے. یعنی ابھی جو یہ جو بڑا سینسیٹیو ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے, ماس گریوز, یعنی جو کسٹوڈیل کلنگ ابھی تک ہوئی ہے 8,000 سے زیادہ ہے. اور یہ جو ہم رپورٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے 10 دفعہ کہا ہے انڈیا کو کہ آپ پروب کر لیجئے. یعنی ان کی باتیں اپنی جگہ, لیکن ہندوستان نے اس کو اگنور کیا ہے. تو ہمیں 2 نام بڑے اس میں آ جاتے ہیں. ایک تو ہے ایڈوکیٹ جو ہے پرویز امروز صاحب, جو کہ ہیومن رائٹس ایک ایکٹیوسٹ بھی ہے اور لائر بھی ہے. پھر ہم جب نام اس کا سب سے بڑا نام اور بھی ایک دیکھتے ہیں, وہ ہے خرم پرویز صاحب کا. خرم پرویز کون ہے؟ یہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. جب اس نے پروب کرنا شروع کیا تو 2011 میں جو بتایا گیا ہے 3,000 سے زیادہ جو ہے, جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اتنے ہمارے پاس نا مختلف جگہوں پہ جو ہے لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا ہے. تو اسی خرم پرویز صاحب یہ کون ہے؟ یعنی ٹائم میگزین جو ہے اس نے کہا کہ دنیا کے جو 100 انفلوئنشل پرسن ہے اس میں سے خرم پرویز کا نام ہے. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹیں آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, جس میں کہا گیا کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یعنی اس میں خرم پرویز صاحب
جو ہے, کیونکہ وہ ایکٹیوسٹ ہے, اس نے ورک کیا ہے, وہ ایک ایک گھر گیا, ایک ایک کریا گیا, ایک ایک گاؤں گیا, تو انہوں نے وہ سب چیزیں جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے اور پھر وہ رپورٹ بن گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی بات, یعنی جو بندہ کشمیر میں سچ کہے گا, جو بندہ وہ لکھے گا جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے, جو بندہ وہ شائع کرے گا جو گراؤنڈ کی سچویشن, اس پہ کیا ہے, اس پہ قدغنیاں لگتی ہے, اس پہ کیا ہے, اس پہ پابندیاں لگتی ہے, اس کو غائب کیا جاتا ہے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. شیخ صاحب, جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا اکٹھا کرے یا انفارمیشن اکٹھی کرے, یہ صحافیوں کا کام ہے, اور صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتی ہے, اس کے بغیر انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم اسی حوالے سے سید عارف بہار کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, جو کہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں. عارف صاحب, آپ بتائیے گا کہ انفارمیشن لینا میس گریوز کے حوالے سے کیا یہ ممکن ہے کہ کشمیر سے اس طرح کے ڈاٹا باہر آئے اور دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیر میں مقبوضہ وادی میں ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل, کوئی ایسی چیز ہے کہ دنیا کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے, اور آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے, اس بات کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ بھارت نے کوئی اتنے بڑے جنگی جرائم کشمیر کی سرزمین پر کیے ہیں ان 3-3.5 دہائیوں سے, کہ جنہیں وہ چھپا رہا ہے. جب بھی کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے, ان چیزوں کا کھوج لگاتی ہے, تلاش کرتی ہے ایسے واقعات کہ جن میں انسانی حقوق کی اس طرح کی بدترین قسم کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور وہ رپورٹ نہیں ہوئی ہیں, میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں, اور یا کچھ اداروں کے نوٹس میں نہیں آئی ہیں, تو بھارت ان لوگوں کو ہی گم کرتا ہے. پہلے تو وہ لوگ کہ جو آزادی کی مانگنے کی پاداش میں یا احتجاج کرنے کی اس پاداش میں گم کر دیے گئے ہیں, محض شک شبے کی بنیاد پر, یا محض اپنے جو نگ پورے کرنے کے لیے. یہ بھی ایک وبا وہاں رہی ہے بھارت کی فورسز کے اندر, کہ انہوں نے محض اپنے ترقی کے لیے, اپنی جو انعام کے لالچ میں, یا کسی اور اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسے لوگوں کو اٹھایا, اور گنتی پوری کرنے کے لیے انہوں نے بے گناہ لوگوں کو کالجز سے اٹھایا, کاروباری مراکز سے اٹھایا, راہ چلتے ہوئے ان کو پکڑ لیا اور ان کو پھر گم کر دیا, ان کو کسی اور انجام کا شکار کر دیا. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کسی جرم بے گناہی کی وجہ سے گم کر دیے گئے, لاپتہ کر دیے گئے, جن کے عزیز و اقارب آج بھی ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جو لوگ اس کی پروب کرتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں اس حوالے سے, ان کو بھی گم کر دیا جاتا ہے. جیسے شیخ صاحب نے امروز صاحب کی بات کی, یا خرم پرویز کی بات کی, یا اسی طرح جس کسی جرنلسٹ نے کشمیر کے اندر اس حوالے سے کام کرنے کی کوشش کی, تو اس کو انتہائی بری طرح انہوں نے کسی انجام کا شکار بنا دیا. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ شجاعت بخاری کا قصور کیا تھا, وہ یہی تھا کہ انہوں نے جو ان کی اخبارات میں جو ان کی چیزیں چھپتی تھیں, تو اس سے انٹرنیشنل جو ادارے تھے وہ کوئی مدد لیتے تھے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, یا جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, تو ان کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا. تو اس طرح بھارت ایسی ہر آواز کو دبانا چاہتا ہے, اس کو بالکل نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, کہ جس آواز کے ذریعے دنیا کو یہ معلوم ہو کہ بھارت کشمیر میں کن سیاہ کاموں میں مصروف رہا ہے, اور آئندہ اس کے ارادے اور عزائم کیا ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحافت پر قدغنیں عائد کر دی گئی ہیں, صحافیوں کو پابند زنجیر کر دیا گیا ہے. اب وہاں کی جو صحافت ہے وہ بالکل ایک بے روح قسم کا ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے. روح اس سے نکال دی گئی ہے, کہ جو حریت فکر کی روح ہوتی تھی, جو انفارمیشن کی ہوتی تھی, جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ہوتی تھی, یا حقائق جو زمین پر موجود ہیں. ایک صحافی کا سب سے بڑا یہ کام ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ صورتحال نظر آئے وہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے, اس کی رپورٹ, وہ وہی چیز رپورٹ کرتا ہے سوسائٹی کے لیے یا دوسرے اداروں کے لیے. تو وہ اس کا صرف اتنا سا کام ہوتا ہے ایک رپورٹر کا, ایک صحافی کا. عتیق صاحب آئیے گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ غیر قانونی کام مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے, لیکن قانونی چارہ جوئی ابھی تک کوئی خاطر خواہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اقدامات کیے گئے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, بڑی واضح اس کی وجہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کیسے اس کو جو ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ جو انڈیا کی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں ان کی اپنی فوج ہے, وہ اس میں شامل ہے. آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے وہ ان کو استثناء دیتا ہے, اس کی شیلٹر کے نیچے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
اور ظاہر ہے اگر ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرنا چاہے تو پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر سکتی. اسی طرح اگر ہم ان کے اندر کی بات کریں تو ان کے انٹرنلی جو میٹرز ہیں ان کو بھی اس معاملے پہ وہ تمام لوگ ہمیں خاموش نظر آتے ہیں. ہمیں نہ ہی ان کے سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایسا حوصلہ افزا قدم نظر آیا, نہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایسا کوئی حوصلہ افزا اقدام نظر آیا, نہ ہی ان کے جو عدلیہ ہے ان کی طرف سے اقدام نظر آیا, نہ ہی ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے ایسا کچھ نظر آیا. پھر جو سب سے بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, دیکھیں جنیوا کنونشن ہے یا جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے UDHR کے اگر ہم ذکر کریں, انٹرنیشنل کووننٹ ہے جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کا, اس کا آرٹیکل 6 رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 7 جو ہے وہ پروٹیکشن فرام ان ہیومن جو ان کا بیہیویئر ہے اس کے حوالے سے ان کی بھی وائلیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اور دوسری طرف انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. اس کے ہوتے ہوئے سب چیز جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس کو بھی کنڈیم کرنے کے لیے ہمیں آج کل کچھ سالڈ وائس جو ہے وہ نظر نہیں آئی. تو جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ ان سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ خود سے اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انکوائر کریں گے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, جیسے عتیق صاحب نے اس وقت کہا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ظلم نہ کرے. بھارت میں مودی سرکار کے علاوہ دیگر بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے اوپر جو بھی ایکٹیویٹی کل جماعتی حریت کانفرنس کرتی ہے اس کے اوپر کیا رسپانس دیا جاتا ہے بھارتی سیاسی جماعت کی جانب سے, جماعتوں کی جانب سے؟ دیکھیں کل جماعتی حریت کانفرنس ہے جو ہے یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہم جب کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے دیکھیں گے ہماری جو اپنے, کیونکہ اس وقت یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس میں جو ہمارے صحرائی صاحب ہے, الطاف فنتوش صاحب ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو یعنی جو جیل میں بند تھے ان کو قتل کیا گیا ہے. تو کل جماعتی حریت کانفرنس ایک جو پولیٹیکل فارم ہے, پلیٹ فارم ہے, ہم تو وہاں پہ بھی کیونکہ بالکل یہ ہے کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی جا رہی ہے وہاں, یعنی کسی بھی ٹائپ کی جو ہے فریڈم نہیں ہے. حریت کانفرنس ہے کیونکہ ہمارا یہ جو ہے پولیٹیکل ہے کہ کشمیر کا جو ہے نا ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ کوئی بھارت اور کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے, نہ کشمیر کا مسئلہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے. کشمیر کا مسئلہ جو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, ہمیں یہ بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے 18 قراردادیں پاس کی ہے. یہ جو اب ہیومن رائٹس جو وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے, یعنی یہ ایک قدرتی بات ہے, ہم آزادی مانگ رہے ہیں تو ہندوستان جو ہے اس حوالے سے کتنے گناہ نے جو ہے جرائم میں مرتکب ہے. تو اس لیے جو حریت کانفرنس ہے ہمارا جو ہے, چاہے ہم یہاں پہ ہیں جو یہ ہمارا AJ کے جو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے, یا انٹرنیشنل لیول پہ ہیں جو بھی ہمارے یعنی کولیگز ہے, دوست احباب ہے, قائدین ہے, وہ وہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو, جو کشمیر کا اصل میں پرسپیکٹو ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے یعنی ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنا قومی دن بنائے, لیکن ہم ہندوستان کی آزادی کے دن کو, جمہوریت کے دن کو کیوں یوم سمہ کے طور پہ مناتے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے سیاہ کارنامے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے 26 جو یعنی جنوری کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی ڈیمانسٹریشن اسلام آباد میں کی, کیونکہ ہم اسلام آباد میں تھے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کی. مظفر آباد میں ایکٹیویز ہوئے ہیں اور کشمیر کے جو باقی اضلاع ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں. یعنی یہ جو پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے, اس حوالے سے جو اس کی پولیٹیکل جو اسپیکٹ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو APSC کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رہتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی ہے, انہوں نے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتایا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ابھی بات کی ہے. یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی دنیا سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آوازیں اٹھائی جا سکتی ہیں, اور ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, کہاں کہاں کشمیر کے ایشو کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں اپنے فیلو پینلسٹ کے ساتھ کمپلیٹلی ایگری کروں گی اور ان کی باتوں کو انڈورس کروں گی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف کشمیریوں کا نہیں ہے, وہ اس خطے کا نہیں ہے, وہ پاکستان بھارت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. لیکن اس انٹرنیشنل پرابلم کو تبھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ
اٹھایا جاتا ہے جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو. آج ہم کسی کو نہیں پتا کہ کشمیری کے ساتھ کیا ہوا ہے. ماس گریوز کس چیز کا نام ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. کشمیری کی زندگی کیسے مفلوج ہو رہی ہے, ان کو ان تمام بیسک فیسلٹیز جو ان کا جو کہتے ہیں ایک اہم ان کا حق ہے جو ان کو ملے, وہ کیسی ان کی وائلیشن کی جا رہی کسی کو پتا. اور یہاں پہ جرنلزم اور جرنلسٹ کی پہنچ, جس کے بارے میں میرے فیلو پینلسٹ بھی اشارہ دے رہے تھے, وہ ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ان کی آوازوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے, اور وہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جو ٹیمپرڈ رپورٹس ہے. تو ان رپورٹس کے بنا پہ کون اچھالے گا اس بات کو کہ کشمیری کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں, ہاں ان کو صرف یہ سمجھ ہے کہ کشمیر از اے پرابلمٹک ایریا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس پرابلم ایریا میں ہو کیا رہا ہے. ان کی جو وائلیشن ہو رہی ہے رائٹس کی, ہیومن رائٹس کی, وہ کس نوعیت کی ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بھی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے. آپ اگر وائلیشن کرتے ہو تو کس نوعیت کے کرتے ہو, وہ تمام چیزیں کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو انٹرنیشنل انفارچونیٹلی, چاہے وہ جنیوا کنونشن ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشنز ہو یا آرگنائزیشنز ہو, یا وہ UN کے پلیٹ فارمز ہو, کہیں پہ بھی اس بات کو اس لیول تک نہیں لایا جا رہا ہے جو لیول یہ ڈیزرو کرتا ہے. اور اس میں سب سے اہم رول میڈیا کا ہے. میڈیا میں آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بٹ کیا ہمارے جو نجی ادارے ہیں, نجی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, وہاں ان سب پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے؟ انفارچونیٹلی ناٹ. تو اگر یہ جو پرابلم ہے اس کو تمام میڈیا پلیٹ فارمز پہ نہ لایا جائے, تب تک انٹرنیشنل میڈیا اس کو نہیں اٹھائے گا. unless and until we are not very serious about it, تو کوئی اس کو سیریس نہیں لے گا. انڈین میڈیا سے جو چیزیں آتی ہیں وہ تو بالکل فلٹر کے تھرو آتی ہے. تو وہ جو فلٹرڈ انفارمیشن دنیا کو جا رہی ہے فیک نیوز میں اور فیک نیوز پروپیگنڈا میں, انڈیا سب سے آگے ہے. ان کو پتا ہے کہ کس انفارمیشن کو کیسے پہنچانا ہے اور کس کو پہنچانا ہے. سو وی آر ویری لیگنگ بیہائنڈ آن آل دوز لائنس. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس انفارمیشن کو کیسے لے کے جائیں, ایون جو سچی بات ہے اس کو بھی کیسے بتائیں. ہم ڈر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کشمیری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر PTV کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کی جاتی ہے تو آل میڈیا ادر جو پرائیویٹ میڈیا سینٹرز ہیں, ان کو بھی اس بات کو بڑے زور آور انداز سے بتانا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو پک کرے. اینڈ اونلی ہم تبھی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ شاید اگر یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ باتیں آئے گی تو تبھی دنیا کو پتہ چلے گا اور کشمیریوں کو ان کا جائز حق ملے گا جو ان کا حق ہے. ان کے کوئی ان سے ایک یہ فیور نہیں ہے جو وہ دنیا سے مانگ رہے ہیں, یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ ان کا وہ جو کہتے ہیں نا رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو لبرٹی ہے, جو ان کو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق, انٹرنیشنل لاس کے مطابق اور جو نجی لاس ہے ان کے مطابق ان کے پاس ہونا چاہیے. اب اس کا جو وائلیٹر ہے جو انفارچونیٹلی انڈیا ہے, تو انڈیا کے اگر وائلیشن کر رہا ہے تو اس وائلیٹر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اس کی بھی ہمارے پاس سیریسلی جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس آرٹیکلز موجود ہے, ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہے. ان پریسیڈنٹس کو اٹھا کے ان کو بیس بناتے ہوئے انڈیا کو بھی سبق سکھانا چاہیے کہ what are you up to, کرنا کیا چاہتے ہو, and these are the limitation that you should not cross. لیکن جب ہم لوگوں نے دیکھا ریسنٹ ہسٹری میں آرٹیکل 370-35A کو ریووک کیا گیا, تو اس پہ بھی کوئی زیادہ بات نہیں کی گئی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ. It was just taken as a constitutional right of India to revoke these articles from the Constitution of India. تو اگر اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل لمیٹیشن آ جاتی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی وہ جو پاور اور اتھارٹی ہوتی ہے وہ منیمائز کر دی جاتی ہے یا کمپرومائز ہو جاتی ہے. So we have to fully understand the nitty-gritty of the situation. We have to make the world aware of کہ کیا کشمیریوں کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ ماس گریوز کی بات ہو, چاہے ان کے رائٹ ٹو انڈیپینڈنس ہو, یا ان کی رائٹ ٹو لائف لبرٹی اور ان کی جو اپنی بیسک نیسیسٹیز ہے یا انفارمیشن ہے وہ ہو. آج ہم ان کو انٹرنیٹ نہیں دے پا معاملے رہے. کی جو سنگینی ہے اسے سمجھنا ہے اور اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے. ناظرین, انگانا چیٹرجی نے 2012 میں 2700 اجتماعی قبروں کی نشاندہی کی. اس کے علاوہ ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈس اپیئرڈ پرسن, یہ ایسوسیشن ہے جو کشمیر مقبوضہ وادی میں کام کرتی ہے, ان کے مطابق 1999 سے 800 جو کشمیری ہیں وہ لاپتہ ہیں. اور اسی حوالے سے دیگر بھی ہمارے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگر موجود ہیں جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے ہیں. لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں سید عارف بہار صاحب آپ سے
अभी जो फरानाज साहिबा बात कर रही थी फेक न्यूज़ को काउंटर करने के हवाले से, बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम पड़ सके कि कितनी मैस ग्रेव्स वहाँ से मिली हैं और उन मैस ग्रेव्स में कितने लोगों की लाशें जो मौजूद हैं, और फिर अगर लाशें मिली हैं तो उनका सही तरीके से डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए ताकि वर्सा को पता चले कि उनमें उनके प्यारों की लाशें मौजूद हैं या नहीं हैं। तो हम एक तो फेक न्यूज़ के हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ, उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं और ये तमाम इंफॉर्मेशन किस तरह से हासिल कर सकते हैं? देखें जी, बुनियादी तौर पर भारत ने पहला काम यही किया कि जब उसने वो जंगी जराइम शुरू किए कश्मीर के अंदर और कवानीन लाए, इस तरह के जालिमाना मुसलसल मुतारफ कराने का एक सिलसिला शुरू किया, फिर उसके साथ साथ फौजी अपनी कुव्वत भी वहां बढ़ाना शुरू कर दी, फौज की प्रेजेंस में इजाफा कर दिया और बेरहमाना हद तक फौज की जो मौजूदगी है वो शहरी आबादियों में, बस्तियों में उन्होंने बढ़ाई। तो उसके साथ ही उन्होंने फिर रफ्ता रफ्ता ये काम करना शुरू किया कि इंफॉर्मेशन जाहिर है आपको लोकल मीडिया से मिलती है या लोकल तंजीमें होती हैं, अफराद होते हैं उसी सोसाइटी के दाएं बाएं। सबसे पहला सोर्स जो होता है किसी भी इदारे का वो वहाँ के मकामी लोग होते हैं। जो विक्टिम होता है उसका पहला जो सोर्स होता है उसके साथ बीतने वाली कहानी का, वो उसका हमसाया होता है या उसके घर के अंदर कोई अजीज अकारब उसके होते हैं। लेकिन भारत ने ये काम किया कि सबसे पहले जो मकामी सोसाइटी थी, वहाँ जो इदारे थे मीडिया के हवाले से, उन्होंने जो रूह है वो कब्ज़ करना शुरू कर दी। फिर उसके साथ साथ जो तंजीमें वहाँ मकामी थी कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ काम करती थी, कुछ सरगर्मियां करती थी, फिर उन पर उन्होंने पाबंदियां लगाई, उनके जो अफराद थे उनको जेलों में डाला, इसी तरह मीडिया के लोगों को उठा के जेलों में डाला, जो इदारे थे उनको रफ्ता रफ्ता उनकी जो तगोताज थी, जो उनमें एक आज़ाद सोच थी, आज़ाद रविश अपनाए हुए थे, वो सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज़ादियों के जो परिंदे थे उनके बालों पर कुतर कर रख दिए उन्होंने पहले मरहले में। उसका मकसद यही था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कश्मीर से बाहर ना जाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये काम किया कि जो बाहर की तंजीमें थी, बाहर का मीडिया था, इंटरनेशनल जो इदारे थे, उनकी रसाई कश्मीर में उन्होंने पहले तो मुश्किल बना दी, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना दी। और इस माहौल में कि जब आपने कश्मीर के अंदर एक पूरे माशरे को, पूरी आबादी को, पूरे इलाके और खित्ते को आपने कब्रिस्तान बना दिया है, खामोश कर दिया है, वहाँ इदारे नहीं हैं जो बुनियादी ज़रूरत होते हैं किसी सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की, जो बोलती है, जो वाइब्रेंट होती है, जो एनर्जेटिक होती है या कुछ काम करती है और थोड़ी सी जुर्रत इजहार का मुजाहिरा करती है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में तो बिल्कुल कोई सूरत ही नज़र नहीं आ रही कि किस तरह वहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगी और कैसे वो आलमी इदारों तक पहुँचेगी। अब ये सबसे बड़ा जो महाज है इसमें काम करने का यही है कि बैरूनी दुनिया में इस हवाले से काम किया जाए कि वो भारत पर दबाव डालें कि भारत आरिफ साहब, आलमी इदारों को कश्मीर तक ये बात रसाई की है कि ये समझ नहीं आ रही है कि इंफॉर्मेशन वहाँ से कैसे निकलेगी। आप हमारे साथ रहिएगा। फराह साहिबा, यही एलिमेंट आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक तो सहाफ़त का गला घोट दिया गया, एक फैक्ट जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, फिर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जुलाई 2008 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने कश्मीर में इज्तिमाई कब्रों की करारदाद पास की थी। करारदाद में भारतीय हुकूमत ने इज्तिमाई कब्रों की आज़ाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के हवाले से मुतालबा किया था, लेकिन कुछ हुआ ये कि बाद अज़ां भारत ने तशद्दुद की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदगी पर जो नुमाइंदा उन्होंने ख़ुसूसी नुमाइंदा तैनात किया था, उन्हें 1993 में उसी नुमाइंदे के पर जो है वो पाबंदी लगा दी। आप सहाफ़त का गला घोट देंगे, नुमाइंदों पर पाबंदी लगा देंगे, तो फिर ये जो तमाम फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो कैसे निकलेंगे? इस पर ज़रा बात करिएगा। सवाल में ये लाई करता है कि उन्होंने उन तमाम जो इंफॉर्मेशन या वो जो आपके पास कोई एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है वहीं पे उनका गला घोट दिया है। वो तो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम वहाँ पे क्या करें, वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमने कश्मीर को कैसे जन्नत बनाया। इसीलिए G20 की जो समिट हो रही थी उसके कुछ इवेंट्स इन्होंने रखे हुए थे जानबूझ के श्रीनगर में। वो इसलिए क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखें, हम लोगों ने जब आर्टिकल्स की रिवोकेशन की तो वो रिवोकेशन के नतीजे में हम आज
آج وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک دنیا کے لیے اوپن ایکسیس بن گئی. پیپل کین ٹریول, پیپل کین بائی پراپرٹی, پیپل کین موو اراؤنڈ ویری ایزیلی وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز. تو وہ تو یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ظلم و جبر کر رہے ہیں, ان کے عورتوں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کے بچوں کی زندگیاں لے رہے ہیں, ان کی لاشوں کو ایک کہتے ہیں نا میس گریوز کے فارم پہ رکھ رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہاں پہ کس کی لاش رکھی گئی ہے. مسنگ پرسنس کی بات کی جاتی ہے, بٹ دس کائنڈ آف مسنگ پرسن کیسز nobody is talking about. تو یہ تو کمپلیٹلی ایک ایسے قسم کا وہ جو کہتے ہیں نا سچویشن ہمارے لیے بن گئی ہے جہاں پہ پوری رسپانسبلٹی انڈیا پہ لانی چاہیے, لیکن وہ رسپانسبلٹی انڈیا پہ نہیں لائی جا رہی ہے کیونکہ ایکسیس آف انفارمیشن ڈینائڈ کر دیا گیا ہے بائی ڈیزائن. اور انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا کوئی کچھ لینا دینا ہو سکتا ہے, بٹ دے آر گیونگ اے ویری بلائنڈ آئی ٹو آل وہ جو کہتے ہیں نا جو اٹراسٹیز انڈیا کر رہا ہے ان کشمیر. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کسی ایک فیورٹ چائلڈ ہو سکتا ہے اور باقی شاید آپ کے وہ جو کہتے ہیں نا اڈاپٹڈ چلڈرن ہو اسٹیٹس, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی ایک بیلنس کے طور پہ اپنے جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو لینا چاہیے. بٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ, ہم جو کر سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ, پاکستان who is always standing by its Kashmiri brothers and sisters, تو ہمیں کشمیریوں کی آواز بننا ہوگا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی کشمیری کے لیے کچھ کیا جاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. ہماری آواز کو دبانا شاید تھوڑا ان کے لیے مشکل ہو, کیونکہ وی ہیو آلریڈی میک اٹ اے پارٹ آف آور بلڈ کہ ہم لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ہمیں اپنے میڈیا کے پلیٹ فارم سے, اپنے بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ میڈیا پلیٹ فارم سے, ہم نے ان کے جو اٹراسٹیز ہیں ان کو انویل کرنا پڑے گا. کیونکہ انڈیا کا فیک پروپیگنڈا, جو ان کی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کمپینس ہیں, ان کو ڈسریگارڈ کرتے ہوئے ہم نے کشمیریوں کی آواز بننا پڑے گا. دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. اونلی دین وی کین برنگ کشمیری وائسز ٹو دا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کو پھر شاید ہماری بات سننا پڑے گی. دیٹس دا اونلی وے دیٹ آئی کین سی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے مسئلے کے حل کی جانب بہت اچھے جو نکات ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ پیش کی ہیں. آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھیں. آگے بڑھتے ہیں. عتیق صاحب, یہ بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن کی بات ہوتی ہے کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن, کیونکہ معاملہ ہی اتنا سنگین ہے میس گریوز کے حوالے سے, کیا آپ کو لگتا ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت میں رہتے ہوئے اس ایشو کے اوپر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کا کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے؟ آپ دیکھیں, جب وہاں پر ان کی جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہاں پر ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ول نہیں ہے. اسی طرح جو ان کی آرم فورسز ہیں وہ خود, میں نے کچھ قوانین کا جیسے ذکر کیا, میں نے ٹاڈا ہے ان کا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اور دیگر ان قوانین کا شیلٹر لے کے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس قانون کو بنانے والے جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کے جو قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ جب خود جو ہے وہ اس طرف نہیں جانتے, یہ اس طرف جانا جو ہے وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی بھی ایسی توانا آواز یا کوئی ایسا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو اس کو بیک کرے گا. کچھ کشمیری دائرہ انہوں نے کوشش کی, لیکن آپ کو ان کے اپنی کورٹس کے پریسیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی میٹر جو ہے وہ الٹیمیٹلی کورٹ میں گیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ان سیکیورٹی ایجنسیز کو اور اس کے شیلٹر کے نیچے کام کرنے والے جو ادارے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. تو ایسی صورت میں انڈیا کے اندر رہتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا کچھ جو ہے وہ ممکن ہے. میرا نہیں خیال کہ پری انویسٹیگیشن ہو سکے گی اور اس کے بعد جو اگر کوئی رپورٹ سامنے آئی, آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی مختلف رپورٹس جو دی ہیں, ریزولوشن کا آپ نے ذکر کیا, کچھ جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں نے ان کو فورس بھی کیا کہ آپ جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, آپ اس کو انکوائر کریں. لیکن آپ کے علم میں بھی یہ ہے کہ نہ اس کا پراپر فالو اپ ہوا, نہ اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ آپ کے سامنے آئی. آپ جس طرح سے اس پورے پروگرام میں ہم یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ کوئی بھی جو رپورٹ ہے وہ پراپر تھرو پراپر چینل ہمارے پاس سامنے نہیں آئی, کہیں سے کچھ خبریں لیک ہوئی, کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا, اس کو بھی جو ہے انہوں نے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے, دبا کے رکھا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب تمام جو سسٹم ہے ان کا وہ کنٹرول طریقے سے چل رہا ہے, تو ایسے حالات میں آپ جو ہے وہ کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن اور الٹیمیٹلی ٹرائل جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو انکوائری کمیشن ہے UN کا اور جو دیگر انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے والے ادارے ہیں وہ قائم کیا جائے, وہ آئے, وہ اس کو پراپر انکوائر کریں. آپ کو روانڈا اور بوسنیا اور دیگر اداروں کی آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں, اگر ان کو فالو کیا جائے, ان کے ذریعے یہاں پر آ کے دیکھا جائے, اس کو انکوائر کیا جائے, تو پھر شاید جو ہے
کوئی امید کی کرن نظر آئے گی کہ جو اس طرح کی ظلم اور بربریت کرنے والے لوگ ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا. اور اسپیسیفکلی میں پھر بات کروں گا جو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, اس کو یو این کے چارٹرز, کنونشن, ٹریٹیز, جنیوا کنونشن کی موجودگی میں اس قانون کی موجودگی جو ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ان قوانین کے حوالے سے بات کرنے والے لوگ ہیں ان کی کارروائی پر, ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ زبان حلق کو نقار خدا سمجھو کہ ہم تو بات کریں گے اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی, اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے ابھی تک کیے گئے تمام اقدامات اور ابھی تک اٹھائی گئی تمام تر جو آواز ہے اس کے اوپر مقامی کشمیری کیا رسپانس دیتے ہیں؟ دیکھیں, کشمیر کی جو یہ تحریک آزادی ہے یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اور یہ ایک عوامی تحریک ہے. آج ہم 2025 میں رہتے ہیں. جب سے ہندوستان نے یہ 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھایا, اس سے پہلے بھی جو بھی ویڈیوز ہمارے پاس ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے تھے. اور آپ اگر حریت کانفرنس کی بات کریں گے, جو ہمارے مرحوم قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب, تو کتنے سالوں تک اس کو حراست میں رکھا گیا اور کس طرح اس کی موت واقع ہوئی ہے. اب اگر ہم آج اپنی قیادت کی بات کریں گے, جو ان کے بعد کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں مسرت عالم بٹ صاحب, یعنی ان کی ایج 55 سال ہوگی تو 25 سال سے زیادہ وہ جیلوں میں رہے ہیں. ہمارے چوٹی کے لیڈر ہے شبیر احمد شاہ صاحب, جس کو پرزنر آف کانشس کہا گیا ہے, 35 سال سے زیادہ اس کی جیل سروس ہے. ہمارے قائد ہے یاسین ملک صاحب, جو کہ جوڈیشری کے جو یہ دہشت گردی ہے اس کا شکار اس وقت ہے. تو ان کی لائف کو اگر دیکھیں گے, ان کی قربانیوں کو دیکھیں گے, 20-25 سال سے زیادہ ہے, یعنی یہ لوگ تہاڑ جیل میں ہیں. پھر آپ آسیہ باجی کی بات کریں گے, ناہید صاحبہ کی بات کریں گے, نسرین صاحبہ کی بات کریں گے, یا اور جو ہماری بہنیں ہیں یعنی 35 سے زیادہ ہے. یہ 3 بہنوں کی میں نے جو نام لیا ہے, فہمیدہ مرزا سمیت 4, یہ بھی تہاڑ جیل میں ہیں اور سالوں سال سے ہے. فختو صاحب کی بات کریں گے, شاہد الاسلام صاحب کی, یہ سب جو ہے جو پولیٹیکل قیادت ہے, شاہد الاسلام صاحب ہے, مشتاق الاسلام صاحب ہے, یعنی یہ سب جو ہماری قیادت ہے یہ کیوں اس وقت پابند سلاسل ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک عوامی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے. اصل میں بھارت وہاں پہ کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا ان کو وہ ختم انہوں نے کی ہے, نہ کرنے دیتا. یعنی آپ جماعت اسلامی کے لیے مسلم لیگ, جس کا مسرت عالم صاحب خود بھی چیئرمین ہے, اس پہ بھی پابندی ہے اور بھی جماعتوں پہ پابندی ہے. تو کل جماعتی حریت کانفرنس کیونکہ اسی لیے جو کشمیر سے باہر چاہے کوئی بھی ڈائسپورا پہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہے, کام کرتا ہے, ہم اس کے کام کو سراہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کام مزید کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول کو پتہ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی جو یہ 2 رپورٹس آئی ہے, یہ آئی ہے نا, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آئی ہے نا, تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کتنے پیمانے پہ ہو رہی ہے. اصل میں ہمیں جس بھارت سے مقابلہ ہے, جو چانکیا کا فالوورس ہے اور جو پینتیرے بدلنے میں دیر نہیں لگتا, ہمیں پہلے اپنے دشمن کو سمجھنا چاہیے. یعنی ابھی ہمیں ڈس انفو کی بات ہو رہی ہے, ڈس انفو لیب کا ہمیں پتہ ہے جب وہ پھر یعنی اوویس ہو گیا ہے اور وہ آشکار ہو گیا ہے, کس طرح وہ جو اصل مسئلہ ہے, اصل صورتحال ہے, اس کو کس طرح وہ مینپولیٹ کر کے کوئی اور صورتحال پیش کرتے ہیں. اس لیے جو حریت کانفرنس ہے, کیونکہ آپ کا جو سوال ہے, ہماری پوری قیادت جو ہے اس وقت جیلوں میں ہے, اگر کوئی باہر ہے وہ پابند سلاسل ہے. ٹھیک ہے عارف صاحب, اینڈنگ ریمارکس آپ کیا دیں گے, مسئلے کا حل آپ کیسے کن الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ یہی ہے جی کہ کشمیری عوام کی جو خواہشات ہیں اور خطے کی جو ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس کی بنیاد پر اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک اس پورے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بھارت یک طرفہ طور پر جتنا بھی تاثر دے دنیا کو کہ اس نے مسئلہ حل کر لیا ہے, لیکن کشمیر کے اندر خاموشی بھی ہوتی ہے, اس کے نیچے بھی آتش فشاں ایک موجود ہوتا ہے, اس کے نیچے بھی ایک طوفان جو ہے وہ مچل رہا اور ابل رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی بھارت کشمیر کو مکمل طور پر خاموش کرنے کے بعد سکون سے بیٹھا ہے تو کشمیری خود اٹھ گئے ہیں. کشمیر کے اندر ایک اندرونی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے. منہ مبارک سے لے کر یہ آج تک جو یہی سلسلہ جاری ہے, اور یہ اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ کشمیری عوام کی ان خواہشات کو, کی ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا جو کشمیری عوام کے درمیان کھڑے ہو کر بھارت کے قومی قائدین نے جو کشمیریوں سے کیے تھے, جو اقوام عالم میں عالمی ایوانوں میں انہوں نے کیے تھے,
تو کشمیریوں کی جو سوئی ہے اجتماعی طور پر وہ وہیں اٹک کر رہ گئی ہے. یہ ان کے دل اور دماغ کا مسئلہ ہو کر رہ گیا ہے. نسل در نسل ان کے اندر جو ہے یہ احساس رہ گیا ہے کہ ان کی آزادی کی نیلم پری جو ہے وہ کہیں قید ہو کر رہ گئی ہے کوہکاف کی کسی دیو کی اس علاقے میں اور خطے میں. تو یہ ایک احساس ہے جو آگے نسلوں کو منتقل ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک بے چینی کی بنیادی وجہ ہے اور یہی اضطراب کی وجہ ہے اور یہی وہ بات ہے, بنیادی نقطہ ہے کہ جو اس خطے میں استحکام نہیں آنے دے رہا. کہ جب بھی اگر کسی دباؤ کے تحت ہی لوگ فیصلے کرتے ہیں, حکومتیں فیصلے کرتی ہیں, پاکستان اور بھارت کی حکومتیں فیصلے کرتی ہیں, لیکن کشمیریوں کے اندر یہ لاوا پھٹ جاتا ہے کسی بھی وقت, کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے بین الاقوامی برادری نے وہ پورے نہیں ہوئے. اب سب سے زیادہ اس وقت کام کرنے کا جو ہمارا محاذ ہے, جو کام کرنے کا میدان ہے, وہ یہی ہے کہ بین الاقوامی قوتوں کو, عالمی طاقتوں کو, اداروں کو ہم یہ مسلسل یاد دلاتے رہیں کہ انہوں نے کچھ وعدے کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے اور وہ وعدے پورے ہوئے بغیر اس خطے میں امن قائم نہیں. ٹھیک ہے عارف صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام تر معاملات کا اور خطے میں امن کے حوالے سے اور استحکام کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے کچھ آؤٹ کم نکل سکے. عتیق صاحب, کوئی اینڈنگ ریمارکس جو آپ کے پاس ہو قانونی پیرائی سے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ ایسے قوانین ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کیا تمام وہ ٹریٹیز اور چارٹرز اور یہ جو انڈیا نے قانون بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ یہاں پر یہ ظلم اور بربریت جاری رکھے ہوئے, یہ ان اسٹینڈرڈز کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کروائے. ٹھیک ہے شیخ صاحب. دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو میں نے آپ کو بات کیا ہے کہ کیونکہ ایک جینون مسئلہ ہے اور یہ حل تب بھی ہو سکتا ہے جب تک ہم کشمیری عوام کو ان کے خواہشات کے مطابق جو فیصلہ کرنے کا حق نہ دیں گے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کہ ایک واحد ملک ہے جو ہمارے بیک پہ ہے, ہمیں پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں جو ہے یعنی تھکنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تحریکوں کا مطالبہ ہم نے یعنی مطالعہ کیا ہے, دیر سویر لگتی ہے, لیکن جو بھی جینون بات ہوتی ہے, جو حق پہ ہوتے ہیں, انہیں ایک دن آزادی ملے گی اور ضرور کشمیریوں کو بھی آزادی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین, آج کے پروگرام سے شیخ عبدالمتین صاحب کا, ایڈوکیٹ عتیق الرسول صاحب کا, ڈاکٹر فرح ناز اور سید عارف بہار صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مرتب دیے گئے اس پروگرام سے مجھے مدیحہ عابد علی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.